अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के लिए आज अच्छा दिन नहीं और ना ही अच्छी खबर। तोशाखाना 2 में उनको सज़ा सुना दी गई, उनके साथ बुशरा बीबी को भी, और 17 साल की उनको सज़ा सुनाई गई है। इस सज़ा सुनाए जाने के बाद हमने देखा कि हुकूमती वज़रा की जानिब से बयान आए और कहा कि ये जो सज़ा दी गई है ये इंसाफ के ऐन मुताबिक है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है, खुसूसन बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, वो कहते हैं कि इससे इंतशार होगा। जबकि उनकी वकला की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम तर जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं इस केस में, और ना ही फैसला सुनाते वक्त। अब इस केस का फैसला आ गया और आपको याद होगा कि जब जनरल फैज़ को सज़ा सुनाई गई थी उसके बाद हमने सेनेटर फैसल वाडा को ये कहते सुना, और आज बल्कि सोशल मीडिया पर उन्होंने ये कहा भी है कि पहले ही कह दिया था कि दिसंबर अच्छा महीना नहीं होगा, अभी तो ये इब्तिदा है, इंतहा और भी कुछ और है, कुछ इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब जो ये माहौल नज़र आ रहा है, और उन्होंने कहा था कि दिसंबर में 2 सज़ाएँ जो है वो सुनाई जाएंगी, एक का फैसला आ गया है, दूसरा अभी केस बाकी है। इस सब से क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हो रही हैं या सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के लिए? और क्या इन सज़ाओं के बाद जो ये एक बाज़गश्त है कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत हो सकती है, ये कुछ होने को है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल साहब, हुकूमत यानी आप सब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंसाफ जो है justice has been achieved by this verdict that has been given in तोशाखाना 2 केस, लेकिन इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि वकला की गैर मौजूदगी में इस केस का फैसला सुनाया गया जो कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। क्या कहेंगे आप इस पर? जी नादिया साहबा, देखिए बात यह है कि पीटीआई तो फर्स्टली जी सॉरी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, बात यह है कि ये पीटीआई तो हर चीज़ के बाद यही कहती है। पीटीआई ने तो 190 मिलियन पाउंड केस के मुतालिक भी ये काम, अगर ये नहीं बताती है कि इस उनके पास जवाब नहीं होता इस बात का। जब हम ये ट्रेल उनके सामने रखते हैं कि 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिए, कि पाकिस्तान की आवाम के पैसे, हमने पाकिस्तान शहरी से पैसे सेटल किए और पाकिस्तानी आवाम के लिए हम पाकिस्तानी हुकूमत को ये पैसे दे रहे हैं, और उस हुकूमत ने इमरान खान साहब के दौर में बंद लिफाफे में कैबिनेट से फैसला करा के उसी ही शख्स की जेब में वापस पैसे डाल दिए जिस शख्स ने बाहर ये जुर्माना अदा किया था यूके गवर्नमेंट को। और हम जब पूछते हैं कि ये तो आवाम के पैसे थे, हुकूमत के पैसे थे, हुकूमती अखराजात के लिए आपके पास एक वसाइल आए थे, तो आपने क्यों एक शख्स की जेब में पैसे कैबिना के फैसले से डाल दिए? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये हमसे सवाल ना पूछें, ये तो देखिए जी आप पॉलिटिकल केस है। यहाँ पर भी यही बात है। देखिए 1 साल के पर मुहित ये ट्रायल चली है जी, और इसमें इनके दोनों इमरान खान साहब और उनकी अहलिया दोनों के वकला उनके पास मुयस्सर थे, और बाकायदा पूरी लीगल प्रोसेस फॉलो हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, थर्ड पार्टी वैल्यूएशंस हुई। इन दिस केस बुल्गारी सेट की ये जिसके ऊपर ये जजमेंट आई है, तो बुनियादी बात तो ये है कि जो सवालात हैं उस पर ये बताएं। देखिए ना, या तो आके गौर खान साहब दलील दे सकें, जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, कि देखिए एक सेट था जो दोस्त मुल्क ने इमरान खान साहब को स्टेट विजिट के दौरान उनकी एहलिया को दिया, आपने तोशाखाना में जमा कराना था, आपने नहीं कराया। उसके बाद आपने, और इसलिए जमा नहीं कराया कि आप उसकी वैल्यूएशन कौड़ियों के दाम कर सकें, ताकि आप 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान आप कौमी ख़जाने को दें, और आप ये इन अ वे ये सेट चोरी कर सकें। अब इसके ऊपर जब हम कहते हैं, और वैल्यूएशन इस केस के दौरान थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराई गई, बल्कि बुल्गारी से मेरी अंडरस्टैंडिंग है खुद भी उनसे वैल्यूएशन ली, जिसपे इस सेट की वैल्यूएशन कोई 7 करोड़ की निकली। 7 करोड़ बिलाल रुपए साहब, आपको नहीं लगता कि तो मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज ये बंद कमरों में ट्रायल्स हो रहे हैं, और ये लास्ट जब आप लोग ज़ेरे अताब थे, PMLN पूरी और उसकी लीडरशिप पूरी, तो केसेस बड़े ओपन थे, आप लोगों का आना जाना लगा रहता था, वहाँ बयान होते थे, चीज़ें सामने आती थी, इवन वो रसीदें सामने आती थी। यहाँ सब कुछ इतना मख्फी रखा गया है कि फिर सवाल उठते हैं और डाउट्स क्रिएट होते हैं। सो डू यू नॉट थिंक कि इसको अब ओपन करना चाहिए आपको? मतलब अब काफ़ी अरसा हो गया, इमरान खान को अगर जेल में हैं और आप कहते हैं कि कानून ने उनको जेल में रखा हुआ है, तो ये सवाल तो फिर उठेंगे कि क्यों बंद कमरे ट्रायल्स हो रहे हैं?
نہیں، دیکھیے نادیہ صاحبہ، پہلی بات تو یہ کہ ٹرائل ڈیو پروسیس کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کے وکلاء ان جگہوں پہ پیش ہوئے اور بلکہ ایڈجرنمنٹس بھی لیتے رہے ہیں. تو اگر اس فیصلے میں تو بلکہ تاخیر ہوئی ہے ان کی ایڈجرنمنٹس اور ان کی ایویژن کی وجہ سے. پہلے کورٹ کیسز کے اندر بھی لوگ موجود رہے ہیں، ڈیو پروسیس فالو ہوتی رہی ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملاقات جو ہے اس سے زیادہ ملاقات کا حق دیا جائے جو کہ جیل مینیول کے مطابق ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے. دیکھیے بقیہ بات، جیل آئی تھنک ٹرائلز میں بھی شاید انیشل دنوں میں، آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹیلز، مگر میرے خیال سے اس میں شاید انیشل دنوں میں میڈیا بھی موجود تھا. مگر اگر آپ اب یہ کام کریں گے کہ آپ نے ہر دن اپنی افواج کے خلاف بھی بات کرنی ہے، آپ نے اپنے ملک میں دہشت گردی کے متعلق اور اپنے جوانوں کے متعلق وہی بات کرنی ہے جو مودی نے کرنی ہے، اور آپ کا خیال ہے کہ آپ 9 مئی بھی کریں اور آپ یہ سب کچھ بھی کریں، اور آپ کو ڈرائنگ روم کی طرح کہ جب بنی گالا کا ڈرائنگ روم ہے اس طرح کی ملاقاتیں بھی ملتی رہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. جیل مینیول کے بیانڈ آپ کو چیزیں ملتی رہیں، دس از ناٹ پاسبل. اوکے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ کسی کو سوال ہے تو ان سوالوں کے آ کے جواب دے. ہم 190 ملین پاؤنڈ کی جو فیکٹس آف دا کیس ہے اس پہ تو کبھی کوئی جواب نہیں ہے. روزانہ ٹاک شوز پہ ہوتا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اوکے. اس کیس میں بھی وہ بتائیں نا جی کہ یہ سیٹ آپ نے جو توشہ خانہ رولز تھے 2018 کے، اس کے تحت آپ نے کیوں نہیں جمع کرایا؟ اس سے یہ انکاری نہیں ہے کہ جمع نہیں کرایا، مگر بقیہ آپ کہہ لیں کہ سیاسی کیس ہے، یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیے آپ 9 مئی بھی کریں، آپ 190 ملین پاؤنڈ بھی کریں، آپ گھڑی بھی چوری کریں، آپ جولری سیٹ بھی چوری کریں، اور آپ ہر چیز کو ایک کہیں کہ یہ سیاسی کیس ہے، یہ ہر دفعہ نہیں چلتا جی. اور لیکن جیل ٹرائل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے جسٹ بیکاز ان کا جو بیانیہ ہے وہ بار بار باہر آتا ہے، اور اس کو کرٹیل کرنے کے لیے، ان سے ملاقاتوں کو کرٹیل کرنے کے لیے یہ جیل ٹرائلز رکھے گئے ہیں. میرا خیال ہے جی کہ وہ پہلے تو میرا خیال ہے وہ خود بھی شاید ایڈجرنمنٹس اس بنیاد پہ مانگتے رہے کہ نہیں جی وہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ٹرائل ہوئی ہے وہ ڈیو پروسیس کے تحت ہوئی ہے. ان کے وکلاء موجود تھے. یا تو یہ کہیں کہ جی ہمارے وکلاء کو موقع نہیں دیا گیا. وکلاء دونوں کے، عمران خان صاحب کے علیحدہ، بشرا بی بی کے علیحدہ نے آ کے وہاں پر اپنی باقاعدہ انہوں نے دے گاٹ دیئر چانس اینڈ دے پریزنٹڈ دیئر آرگیومنٹس، اور اس سارے کے بعد یہ سال کے بعد طویل پروسیس کے بعد یہ ججمنٹ آئی. صحیح. دیکھیے اس میں اور اینڈ دے ہیڈ دا رائٹ ٹو ڈیفینس، مگر اس میں بھی تاخیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ بار بار ایڈجرنمنٹس عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے مانگی. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب جسٹیفائیڈ ہے جس طرح سے اب تک جو بھی ٹرائلز ہوئے ہیں، ڈیو پروسیس آف لا بھی فالو ہوا ہے. سو کم از کم یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہے بلال اظہر کیانی صاحب کہ ان فیوچر اللہ نہ کرے کہ آپ سب لوگ کسی اس طرح کی پوزیشن میں آئیں، لیکن جیل ٹرائلز جو ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ پوری دنیا بولتی ہے. بلال اظہر کیانی صاحب اس پہ پوری دنیا کہتی ہے نادیہ صاحبہ پھر جیل ٹرائلز تو آر ناٹ گڈ. اوپن ٹرائلز ہونے چاہیے، پھر اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف نظر آتا ہے. نادیہ صاحبہ دیکھیے آگے دے ہیو دا چانس ٹو اپیل، اگر کوئی بات میں جواز ہوا تو وہ آگے آ جائے گا. مگر نادیہ صاحبہ بات یہ بھی پھر ساتھ ساتھ کرنی چاہیے کہ آگے اگر میں 9 مئی جیسے ہی حرکت کروں یا میں روزانہ اپنے جوانوں کے خلاف بیانیہ چلاؤں، میں اب دہشت گردی اور افغانستان کے متعلق جنگ کے متعلق وہی الفاظ استعمال کروں جو میرا دشمن استعمال کرتا ہے، روزانہ اپنی افواج اور ان جوانوں کے خلاف بات کروں جو کہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ مجھے ہر قسم کی آزادی بھی موجود ہو، یہ بالکل سیاست سے بالا تر ہے. نہیں نادیہ صاحب، الاؤ می ٹو کمپلیٹ، بیکاز آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی بات کی ہے. اگر میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں کل تو بالکل وہ آپ کو بالکل پھر اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. یہ سیاست کے لبادے کے اندر ہر قسم کا جرم کرتے ہیں، ہر قسم کی حد کراس کرتے ہیں. یہ کس طرح جسٹیفائڈ ہے؟ آپ ابھی نادیہ صاحبہ وہ ٹویٹ نکالیں جو عمران خان صاحب کا 10 دن پہلے کا ٹویٹ ہے. کس قسم کا زہر اپنی افواج اور اپنے ملک کے خلاف نہیں انہوں نے اگلا، اس کے اندر کیا الفاظ استعمال کیے گئے. آپ ان کا ہر قسم کا زیادتی کی اگر بات مفروضے کے طور پر مان بھی لیں تو کس طرح وہ زبان اپنے ملک کے خلاف جسٹیفائڈ ہے؟ ایسے میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں فواد چودھری، محمود مولوی اور ان سب کی ملاقات بھی ہوئی تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی سے، کہ کوئی ایک راستہ نکالا جائے تاکہ ٹیمپریچرز جو ہیں وہ کسی طرح سے نیچے گریں اور معاملات آگے بڑھیں، یہ اب آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا بلال اظہر کیانی صاحب؟ نہیں دیکھیے، ایک شخص ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرے جرائم کے باوجود مجھے جیل سے نکالا جائے اور اس رہائی کے لیے میں ہر حد کراس کرنے کو تیار ہوں اور اپنی افواج،
اپنی افواج کے سربراہ اپنی ریاست کے خلاف یہ زہر اگلنے کو تیار ہوں، جو آج بھی اس شخص کے لیٹسٹ الفاظ موجود ہیں جو ٹویٹ کھڑا ہوا ہے آج تک وہاں پر، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ زہر بھی اگلنا ہے، تو پھر کون سی مذاکرات اور کون سی آپ بہتری چاہتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے. اور بقیہ جو مرضی سلمان راجہ صاحب بات کر لیں، گور خان صاحب بات کر لیں، بے معنی ہے. چونکہ جس شخص کو وہ لیڈر کہتے ہیں، جس شخص کی رہائی کی اس کے جرائم کے باوجود یہ روزانہ اس کی وہ کر مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اس شخص کی تو یہ زبان ہے، اس شخص کی تو اپنے ریاست. اور اس کا دیکھیے میرے خیال سے آپ محب وطن پاکستانی یہ زبان استعمال ہی نہیں کر سکتا. بے شک اگر وہ سمجھتا بھی ہو کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، وہ اپنے ملک کے خلاف تو بات نہیں کرتا، مگر یہ شخص کرتا ہے، یہ شخص بار بار. بلال اظہر کیانی صاحب، ایک طرف تو یہ معاملات ہیں جو ظاہر ہے کہ ایز اپوزیشن، جو آپ کی اپوزیشن جماعت ہے سب سے بڑی، اس کے ساتھ اس کے کیسز اور ان کا بیانیہ جس سے آپ لوگ نے برد آزمائے. دوسری جانب جو آپ لوگوں کے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے. if I'm not mistaken ایک اجلاس جس کے اندر اس پاسبلٹی پر بھی بات ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کا جب پروگرام ختم ہوگا جو ایگزسٹنگ والا ہے، تو کس طرح سے آئی ایم ایف کے بغیر سسٹین کیا جا سکتا ہے. از دیٹ رائٹ؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا واقعی اس پر کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے آپ کو اپنی ہر سال کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ $200 ارب تک لے جانی ہوگی، اور آپ کو اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً $63 بلین تک سالانہ لے جانی ہوگی؟ جی دیکھیے نادیہ صاحبہ، آج الحمدللہ پچھلے 1.5 سال کے سفر میں جو ہم نے معاشی استحکام اچیو کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اور لوگوں کی توقعات بڑے ناقد تھے جنہوں نے کہا تھا جی کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ منی بجٹ لانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. مگر الحمدللہ وہ اسٹیبلائزیشن ہوئی. مگر آج اب اگلا مرحلہ وہی ہے جو بات آپ کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بالخصوص، اور اگر آپ بقیہ چیزیں دیکھیں تو اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ہم نے ریمیٹنسز آلریڈی الحمدللہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں باہر ملک سے باہر وہ بھیجتے ہیں، تو یہ 3 ہمارے مین سورسز ہیں فورن ایکسچینج کے. ان کو بڑھانا ضروری ہے، مگر اس میں سب سے کلیدی کردار ایکسپورٹس کا ہوگا. اور ابھی سارا فوکس پرائم منسٹر صاحب کا اسی پر ہے کہ جو استحکام ہم نے حاصل کیا ہے معاشی استحکام محنت سے، اس کے اوپر آگے بلڈ کرتے ہوئے ہم اپنی معیشت کے اندر جو سکت ہے ایکسپورٹس کمانے کی وہ بڑھائیں، تاکہ آگے جو زر مبادلہ کے ذخائر کا ہمیں چیلنج آتا ہے مستقل، یہ بار بار بوم اینڈ بسٹ سائیکلز ہماری معیشت میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ جب بھی معیشت اسٹیبلائزیشن کے بعد that this is going to be the last IMF program? جی دیکھیے بالکل ہمارا اس وقت تو بالکل یہی ارادہ ہے، اور اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی مستقل سطح پر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر اس سطح پر لے کے جا سکیں کہ آئندہ ہمیں جب گروتھ ہو تو پھر سے IMF پروگرام میں نہ جانا پڑے. مگر یقیناً یہ اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت یہ ٹیم کر رہی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کاروباری شخصیات کے ساتھ، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی مشاورت، ان کی پارٹنرشپ کے ساتھ ہم اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں. چونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی ایکسپورٹس لے کے آنی ہے اس ملک میں، پرائیویٹ سیکٹر نے ہی حکومت کی مدد کے ساتھ، حکومتی پالیسیز کی مدد کے ساتھ روزگار دینی ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے ہی اس ملک میں ٹیکس ادائیگی میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے، اور ہم اسی لیے وہ پالیسیز بنا رہے ہیں اور ان کو اس مشاورتی عمل کا حصہ رکھا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب بھی ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے پرائیویٹ سیکٹر کے حضرات سے ہی تجاویز بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور اپنی حکومتی ٹیم کو ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ ہم آگے اس چیلنج کو مشکل سطح پر ایڈریس کریں. ہم نے اپنی موجودہ ایکسپورٹس کو بھی مزید بڑھانا ہے، جو ہمارے موجودہ سیکٹرز ہیں، اور جو سیکٹرز ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں بشمول آئی ٹی جس میں اچھی گروتھ آ رہی ہے، اب ان سب میں سے بھی ہم نے مزید ایکسپورٹس کمانی ہے. تو ابھی سارا کا ایفرٹ جو ہے، ساری ایفرٹ جو ہے حکومت کی اور ساری ہماری جو اکنامک ٹیم ہے پرائم منسٹر کی، اس کی ایفرٹ اسی پر مرکوز ہے کہ ہم اس چیز کو اچیو کریں. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فیصل چودھری صاحب، وکیل تحریک انصاف. بات کریں گے توشہ خانہ 2 فیصلے پر. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. فیصل چودھری صاحب، آج کے فیصلے میں جو ایک بڑا دلچسپ پیراگراف ہے جس پہ صبح سے سب بات بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر تو بڑی اس کے اوپر مذاق بھی اڑائے جا رہے ہیں، یہ میں نے کبھی ویسے ہوتے نہیں دیکھا کہ جس میں جج یہ کہیں کہ the court has taken a lenient review on this because انہوں نے مد نظر رکھا ہے کہ عمران خان کی ایج کو اور بشرا بی بی بیکاز خاتون ہے اس لیے. تو 17 سال سے ورنہ کیا قانون کے مطابق اور زیادہ سزا ملنی تھی؟ نہیں، بنیادی طور پہ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ لیگل نہیں ہے، اس کو لیگل پرسپیکٹو سے دیکھنا ہی میری نظر میں درست نہیں ہے.
یہ سیاسی معاملات ہے اور سیاسی بنیاد پہ بنائے گئے مقدمات ہیں، لہٰذا سزائیں بھی سیاسی ہیں۔ اس میں یہ وجوہات دینا یا کوئی اور وجوہات دینا کو معنی نہیں رکھتا ہے۔ جب یہ سیاسی مقدمات بنائے جا رہے تھے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے، اور اسی طرح سے جو سزائیں پہلے بھی ہوئی ہیں ان پہ بھی لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے۔ آپ آل اکراس میڈیا جو ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، آپ جا کے دیکھ لیں کہ جو لوگ ہیں وہ عدالتیں تو مذاق بن گئی ہیں، اور مذاق بنانے میں خود ان کا اپنا بڑا ہاتھ ہے اس سارے معاملے میں۔ تو اس کو سیاسی معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہے بھی پیورلی پولیٹیکل ایشو، لیگل ایشو تو ہے نہیں، یہ تو فار دا سیک آف آرگومنٹس یا آپ گفتگو کے لیے کہہ سکتے ہیں، بٹ اٹ از فار می ان مائی اوپینین ناٹ ایٹ آل a لیگل ایشو۔ نہیں، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹ ہے جس کے اوپر سزا دی گئی کہ جس کی کم پیسے جمع کرائے گئے اکارڈنگ ٹو دا رولز، وہ سیٹ عمران خان اور ان کی وائف، ان کی اہلیہ کے پاس نہیں تھا، یا پیسے کم جمع نہیں کرائے گئے تھے، اکارڈنگ ٹو لا کرائے گئے تھے؟ یہ چیز تو آپ ثابت کریں نا پہلے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کے جو قوانین ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی جو قیمت ہے یہ اپریزرز لگواتے ہیں، یہ اپریزرز نے لگوائی، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے اس سے زیادہ سنجیدہ نوعیت کے معاملات میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری اور یسرا زغلانی صاحب کے خلاف ہیں۔ انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھیں جو کہ الاؤڈ بھی نہیں ہیں۔ اب اس کی اگر فار ایگزامپل قیمت کم لگی ہے تو میکسیمم تو یہ ہو سکتا تھا کہ جی اس کی جو قیمت ہے وہ آپ دوبارہ اپریز کرا لیتے، زیادہ تو یہ ہو سکتا ہے نا اگر آپ میرٹ پہ بھی جائیں۔ توشہ خانہ سے چیز لینی اور پھر اس کو جب میں نے ایک چیز لے لی، کم داموں پہ لی یا زیادہ داموں پہ لی، اور اس کی پاکستان میں پریسیڈنٹس ہیں، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے یہ۔ اور اگر آپ میں نے کم چیز قیمت پہ لے لی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ سرکاری چیز ہے اس کو زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ جو سزا تو جب ہو نا، جب کسی کی چیز ہو، کوئی توشہ خانہ جو میری ملکیت ہے میں اس کو رکھوں، میں بیچوں، میں نے پیسے دے دیے، پیسے اپریزر نے لگائے، حکومت کا آفیسر ہے، تو پہلے کیا آپ یہ کہہ اپریزر رہے کو ہیں کہ سزا زیادہ ہوئی سے ہے؟ زیادہ اگر یہ کیس تھا تو یہ ہو سکتا تھا کہ اگر پیسے کم دیے ہیں تو جو پیسے بنتے ہیں وہ آپ لے لیں، لیکن یہ 17 سال کی سزا نہیں بنتی تھی۔ آپ دیکھیے نا اس میں جس بندے نے وہ قیمت لگائی ہے، جس بندے نے وہ قیمت لگائی ہے اس کو سزا ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو اپریزرز ہوتے ہیں، یعنی یہ جو توشہ خانہ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سرکاری افسر جو ہیں وہ اس کی قیمت لگاتے ہیں، تو کیا جس نے وہ قیمت کم لگائی اس کو سزا دی گئی؟ بھئی وہ تو کہتا ہے کہ اس پر دباؤ تھا نا، اس نے تو یہ کہا مجھ پر دباؤ تھا کہ کم قیمت لگانی ہے۔ نادیہ یہ دباؤ تو ہر جانے والے کے بعد آ جاتا ہے، پہلے تو نہیں ہوتا۔ تو جو دباؤ، اگر آفیسر جو ہے وہ دباؤ کے تحت کام کرے تو وہ پھر آفیسر کیوں رہے؟ سوال تو اٹھتا ہے، صحیح۔ کیا وہ پھر دباؤ کے تحت دوبارہ کام نہیں کرے گا ویسے؟ اوکے، اچھا فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ یہ کس قیامت کا ذکر ہے اب؟ دیکھیں فیصل واڈا صاحب تو ایک میسج بھیج رہے ہیں نا جو دباؤ بڑھانے کا ہے، وہ میسج اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ڈیٹر ہو جائیں یا وہ ٹوٹ جائیں یا وہ کس قسم کا کام کر لیں، تو وہ تو پہلے بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں نا اگر آپ 17 سال کسی کو سزا دیں گے، اس کو 117 سال دے دیں گے تو وہ تو سیم ہی چیز ہے، اس میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ 37 سال دے دیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان کا سٹانس تو وہی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب سمیت جو دوسرے ہمارے دوسرے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، ان کو ایک چیز عمران خان سے زوم آؤٹ کر کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ملک کا ہے، ملک میں عدم استحکام ہے، جو سیاسی، معاشی، قانونی، آئینی بحران ہے، جو لا اینڈ آرڈر اور گورننس کے بحران ہیں، اس سے ہم عام آدمی سفر کر رہے ہیں، آپ اور ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو نادیہ جب یہ ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر سب کو تو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا نا جی۔ نہیں لیکن عمران خان تو انہوں نے تو فارمولا دیا نا، 2 قدم پیچھے بڑھنے کا بڑا آسان سا فارمولا دیا ہے حکومت نے۔ وہ کہتے ہیں اس بیانیے کو جو عمران خان فوج کے خلاف دیتے ہیں، فوج کی کمانڈ کے خلاف دیتے ہیں، اور ان کی پوری جماعت کہتی ہے کہ ہم اسے اون کرتے ہیں، جو گالی گلوچ استعمال کیا جاتا ہے، جو نیم کالنگ کی جاتی ہے، جو الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، آپ وہ چھوڑ دیں، تو پھر انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ ہاں پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت تو
عمران خان صاحب کے کورٹ میں گیند ہے, چھوڑ دیں وہ اس بیانیے کو. نہیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو بیانیہ ہے یہ بالکل آپ جب اگر یا تو نا حکومت بہت انصاف میں مبنی فیصلے کری ہو تو پھر تو یہ بات ڈیمانڈ بھی فیئر ہے. نیم کالنگ کی تو میں بالکل ہی حق میں نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے. جو پچھلے منگل کو گفتگو ہوئی ہے جیل کے ملاقات کے بعد, میں آئی ڈو ناٹ انڈورس دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اسلوب سے ہٹ کے بات چیت تھی, اور بیانیہ جو ہے وہ فوج کے خلاف تو نہیں بنایا جاتا, لیکن جو ان کے گرجز ہیں وہ بھی لیکن پولیٹیکلی حل ہونے والی معاملات ہیں. یہ آئی ایگری اس حد تک کہ یہ معاملات میں 2 قدم عمران خان صاحب کو بھی پیچھے جانا پڑے گا, 2 قدم حکومت کو بھی پیچھے جانا پڑے گا, 2 قدم اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے جانا پڑے گا, فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف پیپل آف پاکستان. دیکھیے یہ ایک گھر ہے ہمارا, آپ کا, ہمارا, دیکھنے والوں کا, فوج کا, بیوروکریسی کا, ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں اپنے گھر کی پرواہ ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی پاکستان کی پرواہ ہے اور کرنی پڑے گی. تو یہ ایسے جو, اور ان کی پارٹی کو بھی, اچھا یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ جو 2 قدم پیچھے عمران خان صاحب نے پیچھے کرنے ہیں اور حکومت نے پیچھے کرنے ہیں, اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ کوٹ لکھپت کے اسیروں سے محبت ہے اور وہ انہیں منا سکتے ہیں, جن کو کل باقاعدہ 10 سال کی سزا ہوئی اور آج ان کے باس کو 17 سال کی سزا ہوئی ہے, تو یہ ملاقات اڈیالہ اور کوٹ لکھپت والوں کی کیوں کرائے گی حکومت؟ پہلے ہی تو یہ بتائیے نا. اس کی وجہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت حکومت میں بھی ایسے ذمہ داران ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس سیاسی چپکلش کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور سیاست کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے سیاست کے بغیر ملک نہیں چلتے ہیں. اس وقت سیاسی پارٹیوں کی پولیٹیکل سپیس ختم ہو گئی ہے. میں اپنے ان دوستوں سے جو بہت جذباتی گفتگو کرتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس کوئی پولیٹیکل سپیس ہے؟ یہ جب تک آپ سارے سیاسی لوگ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے, گفتگو نہیں کریں گے, تو سپیس تو سب کی چلی جائے گی. تو یہاں پہ تو پھر جب آگ لگے گی تو سارے گھر جل جائیں گے. تو بہتر یہی ہے نا کہ اب سارے جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. آخر آپ اپنے ملک کو اسی طرح سے, جو عام آدمی ہے, جو کسان ہے, جو تاجر ہے, جو مزدور ہے, جو ڈینٹر ہے, پینٹر ہے, آپ کی اب ملاقات کافی عرصے سے, آپ کی کافی عرصے سے نہیں ہوئی ہے, لیکن جیل میں کئی بار آپ کی ملاقات ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کے لیے راضی ہوں گے؟ کیونکہ منگل کو جو انہوں نے لاسٹ اپنا بیانیہ دیا, اور آج بلال اظہر کیانی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہی کہا کہ کیسے مذاکرات, ان کی آج بھی وہ ٹویٹ موجود ہے, انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کروائی ہے. تو ذرا بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آمادہ ہو جائیں گے ان مذاکرات کے لیے اور ٹیمپریچر نیچے کرنے کے لیے اور اپنے اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں گے وہ؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ ان کو کون جا کے بات کر. اگر تو کوٹ لکھپت کے وہ لوگ جو ان سے بات کر سکتے ہیں, جو ان کو کنونس کر سکتے ہیں, عمران خان کو آپ عام قیدی تو نہ سمجھیے, وہ تو کروڑوں دلوں کے دھڑکن بھی ہے اور آج بھی سیاسی طور پہ انتہائی پاپولر ہے. آپ تحریک انصاف کے مزاج کو بھی جانتے ہیں کہ جس دن شاہ محمود قریشی چلے گئے بات کرنے تو ان کو بھی سوشل میڈیا پر غدار کے لقب دے دیے جائیں گے. دیکھیے غدار کے لقب جو ہے وہ تو سب کو مل جاتے ہیں, اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات؟ نہیں, پی ٹی آئی ہی دے جب آپ نے حل گی. نکالا I'm talking about پی ٹی آئی ہی کرتی ہے. تو دیکھیے پی ٹی آئی والے کرتے رہتے ہیں, اس میں جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو سمجھا دیں, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ملک سے زیادہ ضروری ہے, جماعت سے زیادہ ضروری ہے, عمران خان صاحب کی ذات سے زیادہ ضروری ہے؟ کہتے رہے جو کرنا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے, اور ان کے لوگوں کے کچھ ڈالرز لگے ہوئے کچھ لوگوں کے, تو وہ اپنا کر لیں. یو سی, اس میں یہ کہنا کہ اس طرح سے اس طرح سے, یہ پیٹی باتیں ہیں. یہ جب آپ یہ کام کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ باتیں تو باتیں سننی پڑتی ہیں, اس میں کون سی تھے پریشان ہونے والی بات؟ اور یہ کام ہونے والا ہے, یہ کام ہونے والا ہے فیصل. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. بہت بہت شکریہ. اگر وہ سختی کم کریں گے اور اگر وہ آگے کرنا چاہیں گے, ظاہر ہے تالی اس وقت 3 ہاتھوں سے بجے گی, اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور عمران خان. اور عمران خان کی جو ہے ہم نے بتا دیا کنجی ہم سمجھتے ہیں, تو ایفرٹ کرنی چاہیے سب کو, آپ کو بھی, مجھے بھی, جو بھی ہیں جو کر سکتا ہے اس کو کرنے چاہیے. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب فار بینگ آن دی شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक। पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की माहिरीन की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। कहा गया कि UN चार्टर आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी भारत ने की और भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया उसमें मासूम शहरी और मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ज़मीर अकरम साहब, इसमें इस रिपोर्ट के अंदर भारत ने जो खिलाफ वर्जियाँ की वो वाज़े है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई है। आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट को पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए और किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकता है इन द डिप्लोमेटिक अरीना? शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत अहम रिपोर्ट है और मैंने कई अरसे से इतनी सख्त रिपोर्ट और तनकीद हिंदुस्तान की कभी नहीं देखी। तो इसमें इन्होंने जो वाज़े किया है कि हिंदुस्तान की तरफ से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई है और जो इंसानी हकूक़ हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि जो सिंतास माहिदा है उसको भी हिंदुस्तान जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो काफ़ी सारे इश्यूज इन्होंने एक्सपोज किए हैं जिस पर हम हिंदुस्तान के खिलाफ एक डिलिबरेट सस्टेन डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च हमें करना चाहिए। आई थिंक इस पर हमें कोशिश करके डिबेट शुरू करनी चाहिए, ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसके ये नुमाइंदे हैं द स्पेशल रैपोर्टर्स, तो वहाँ पर तो ये इस पर ज़रूर हमें एक्शन लेना चाहिए। एक हो सकता है कि एक करारदाद भी हमें वहाँ पर शायद पेश करनी चाहिए। राइट। ये हमारी दफ्तर ख़ाजा को इसको एग्जामिन करना चाहिए, ऑप्शंस क्या हैं। आई थिंक अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो और दीगर ममालिक हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनके सामने भी हमें ये वाज़े तौर पर अब रखना होगा कि ये भारत का एक झूठा बयानिया तो है ही, लेकिन पाकिस्तान को मुस्तकिल जो उसकी वो प्रोफाइल फ्रेमिंग करने की कोशिश करता है कि हम दहशतगर्द को रखते हैं या फिर हम दहशतगर्द मुल्क हैं, अब इसको दुनिया को मानना भी नहीं चाहिए और मेरे ख्याल से शायद मानते भी नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस रिपोर्ट की बेसिस पर हम ये तस्लीम करवा सकते हैं दुनिया में कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया बग़ैर किसी शवाहिद के, बग़ैर किसी एविडेंस के, किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के, जो हम शुरू से कह रहे थे। जी बिल्कुल। और बल्कि हमने पाकिस्तान की तरफ से तो हमने इनको ऑफ़र भी की थी कि हम आपके साथ मिल के इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ये तो ठुकरा दिया और उसके बजाय हम पाकिस्तान पर हमला किया। ये दूसरी बात है कि उनको इस हमले में शिकस्त हुई, लेकिन हिंदुस्तान के रवैये को हमें ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए। ये ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि देखें मई के वाक़े के बाद या उसके दौरान हिंदुस्तान को किसी भी मुल्क ने, आलमी दुनिया में किसी भी मुल्क ने उनकी हामी नहीं भरी थी। तो ये बात जो है ये हमें इसको एम्फसाइज करनी चाहिए। और जैसे आपने फरमाया, ये जो उनका गलत बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है या दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है, इसको एक्सपोज करना चाहिए। इसके बरक्स हमें ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के थ्रू जो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे पास शवाहिद हैं, हमें ये शवाहिद भी बैनुल-अक़वामी सतह पे बताने चाहिए कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, ये सबूत हमारे पास है जिसकी बेसिस पर अब कहते हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ा रहा है। ज़मीर अकरम साहब, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है ज़मीर अकरम, फॉर्मर सीनियर एम्बेसडर। खुद ही हम इस तरफ आ गए अपने दूसरे पड़ोसी की तरफ, जिसके हवाले से UN के सिक्योरिटी काउंसिल में एक और रिपोर्ट पेश हुई और जिसमें तालिबान के इस मुतालबे को या इस दावे को रादर रद्द किया गया है कि वहाँ दहशतगर्द नहीं है और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। अब ये जो मामलात हमारे कशीदा हैं अफ़गानिस्तान के साथ, आप क्या समझते हैं
دیکھیے یہ رپورٹ بھی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ ثالثی بھی بیچ میں پڑ جاتے ہیں، تب بھی معاملات وہ حل نہیں کرتے، تب بھی ہٹ درمی اپنی جگہ قائم ہیں۔ کون ان کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں اور پورے ریجن کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، جس طرح سے وہاں پر دہشت گرد پنپ رہے ہیں اور اس زمین کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، بیکاز then none of the neighbors are going to be safe, right؟ لیکن میں پرسنلی اپنے طور پر میں کافی مایوس ہوں، کیونکہ مجھے کافی امید تھی کہ جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ ہم نے ان کے ساتھ کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور افغانستان کے عوام کا ہم نے ساتھ دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے یہ سارا کچھ ٹھکرا کے جو کچھ پاکستان نے ان کے لیے کیا ہے، یہ جا کے ہندوستان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ مل کے یہ دہشت گردی پاکستان کے خلاف اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ وہاں پر یہ جس رپورٹ کی آپ نے بات کی، یہ بھی بڑی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ سیکیورٹی کونسل کی جو ٹیررزم کمیٹی ہے اس کی رپورٹ جو آئی ہے، یہ بھی پاکستان کے موقف کو فروغ دیتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے اور اس کو کنفرم کرتی ہے کہ افغانستان ٹیریٹری جو ہے وہ افغان سوئل کو استعمال کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے لیے، نہ صرف پاکستان کے خلاف لیکن دوسرے ممالک جو اس خطے میں ہیں۔ چین کے خلاف ہم نے دیکھا تاجکستان میں چین کے باشندوں کے خلاف ایک دہشت گردی کا اٹیک ہوا، روس میں ہو چکا ہے، دوسرے ممالک ایران میں ہو چکا ہے۔ تو اب کوئی یہ بات صرف پاکستان کی نہیں رہی ہے، یہ سارے خطے کے لیے یہ ایک خطرہ ہے، اور اس خطرے کے پیچھے یہ وہی ملک ہے جو ساری دنیا میں چلاتا رہا ہے کہ یہ پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے۔ اصل میں تو ہندوستان کروا رہا ہے دہشت گردی، اور ہمیں اس چیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں طالبان یہ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ طالبان نے کوئی اقدامات نہیں لیے جو انہیں لینا چاہیے تھے، اور کیونکہ وہ اقدامات نہیں لے رہے ہیں ہمارے پاس ابھی کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کہ ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہندوستان کے رول کو بھی فروغ دینا، اس کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے۔ نہ صرف فروغ دینا، بالکل آپ نے درست فرمایا سر، کہ جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے بھارت کی، ویسے تو وہ دنیا کے سامنے ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے کینیڈا میں وہ سب کے سامنے ہے، جو کوشش انہوں نے دیگر ممالک میں کی وہ سب کے سامنے، اور جو پاکستان میں وہ کرتے آئے ہیں خصوصاً بلوچستان میں، اور اب افغانستان کے ذریعے جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، یہ دنیا میں اب اس کی بھی تائید بہت جلد مجھے لگتا ہے ہونے والی ہے، جس طرح سے ہمارے ہر معاملے پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہرین کی جانب سے تائید کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ سر فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔